मुकद्दस लूका अपने इंजीली बयान के चौथे बाब और उसकी 14वीं आयत से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के इब्तदाई दिनों का बयान करता है। वो ये बयान करता है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने दरियाए यरदन के किनारे पर बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, और खुदा का पाक रूहुल कुद्स कबूतर की शक्ल में उस पर जाहिर हुआ। और उसके बाद 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह ने भूख और प्यास में गुजारे, और उन 40 दिनों के बाद इब्लीस उनको आजमाने के लिए मौजूद हुआ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम आजमाइशों पर गालिब आए जिनके वसीले से इब्लीस उनको अपने चुंगल में, अपने जाल में उलझाना चाहता था। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकद्दस लूका तबीब अपने इंजीली बयान उसके चौथे बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं बयान करता है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को उस मसीहा के रूप में पेश कर रहा था जिसका वादा खुदा ने पुराने अहदनामे के अंबिया के वसीले से किया था, और वो लोगों पर यह जाहिर कर रहा था कि वो निजात दहिंदा जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे थे उनके दरमियान मौजूद है। वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहा था मसीहा के रूप में, और इसके लिए बहुत से मौजज़ात कर रहा है। बीमारों को शिफा मिल रही है, बदरूहों पर वो अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा है, कवानीने फितरत, आंधी तूफान, इन चीजों पर भी उसको इख्तियार हासिल है। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को एक मसीहा के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन लोग उसको इन तमाम बातों के बावजूद कि वो उसकी बड़ाई कर रहे थे, इसके बावजूद कि वो उसकी तारीफ कर रहे थे, वो उसके बारे में 22वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, 22वीं आयत के आखिर में लिखा है, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? सो खुदावंद यीशु मसीह को वो यूसुफ के बेटे के तौर पर देख रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि ये मसीह है और ये वो बर्रा है जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। ये लोगों को निजात देने वाला है, ये हकीकी कुर्बानी गुजरानने वाला है। वो उस अंदाज से उसको नहीं, उसके बारे में नहीं सोच रहे। खुदावंद यीशु मसीह मुनादी करते हुए गलील में आ गए हैं, और गलील उनका अपना इलाका है। गलील के एक शहर नासरत में उनका घर है। ये छोटा सा गांव है नासरत, जहां खुदावंद यीशु मसीह रहते थे। सो यीशु मसीह नासरत में आए
اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ وہی علاقہ تھا جہاں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور دستور کے موافق وہ سبت کے دن عبادت خانے میں گئے، پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو یوسیہ نبی کی کتاب دی گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر غور کیجئے، یوسیہ کی کتاب انہوں نے خود نہیں مانگی، بلکہ یہاں پر لکھا ہے اور یوسیہ کی کتاب اس کو دی گئی۔ It was a miracle۔ یہ کوئی اتفاق، کو انسیڈنس نہیں تھا، بلکہ خدا کی طرف سے یہ انتظام تھا۔ ان کو یوسیہ کی کتاب خداوند یسوع مسیح کو دی گئی پڑھنے کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے 61ویں باب کو نکال کر اس کی پہلی چند آیات کو پڑھنا شروع کر دیا، جہاں پر یہ یوں لکھا تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خداوند یسوع مسیح یوسیہ نبی کے صحیفے اس کے 61ویں باب اور اس کی ان پہلی چند آیات کے وسیلے سے اپنے مسیحا ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ڈیکلیریشن تھا کہ میں مسیحا ہوں، کیونکہ جو ہی اس نے اس کتاب کو بند کیا اور خادموں کو واپس دیا اور بیٹھ گیا، اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اور اس نے ان سے کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ It was a declaration۔ Jesus was declaring himself as anointed Messiah, the promised Messiah، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کو مسا کیا گیا ہے، وہ اس مسیحا کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یہ مسیحا نہ صرف اپنے آپ کو بطور مسیحا پیش کرتا ہے، بلکہ اپنے مشن کا بیان بھی کرتا ہے۔ میرے نزدیک ہر ایک جو ادارہ ہوتا ہے، اس کے پریمبل میں اس کی مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں وہ اپنی ساری خدمت کو چند جملوں میں بیان کرتے ہیں۔ And this is the mission statement of Jesus Christ۔ In few words, he explained all his ministry, all his mission۔ اپنے سارے مشن کو وہ ان چند آیتوں میں بیان کرتے ہیں۔ یوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات یہاں پر درج کی گئی ہیں۔ میرے نزدیک یہ خداوند کی کمیشن ہے، رسالت ہے، جس کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جب خدا نے بھیجا، یہ کام اس کے سپرد کیا گیا۔ یہاں پر لکھا ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ I'm sent by God with this mission۔ اور میں آج صبح اس مشن کے بارے میں 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو میں آج صبح آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے اس مشن کا بھید۔ اس مشن کا بھید کیا ہے؟
خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو لوگ اس کی باتوں پر تعجب کرتے تھے، حیران رہ جاتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح کلام کرتا تھا تو لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ ہم نے کبھی ایسا کلام آدمیوں سے نہیں سنا۔ جب وہ معجزات کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسے کام، ایسے نشان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کیا کوئی اور شخص اس کا ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتا، ان باتوں کے متبادل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح آزمائشوں میں سے گزرے، غالب آئے۔ انہوں نے مخالفت کو برداشت کیا، غالب آئے۔ ان کو رد کیا گیا، غالب آئے۔ ان کو لوگوں نے مصلوب کر دیا، غالب آئے۔ انہوں نے گناہ سے بغیر زندگی بسر کی۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو خداوند یسوع مسیح کی طرح کا ہو۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک خاص پرپس کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح بہت عمر میں چھوٹے تھے، اس کے ماں باپ ان کو ہیکل میں لے کر گئے۔ ہیکل میں ہر وقت قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بروں کو دیکھا جو ذبح ہونے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ اس نے مذبح پر بروں کو دیکھا جن کو ذبح کیا گیا تھا۔ اس نے خون کو دیکھا جو مذبحوں پر چھڑکا جا رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ جان لیا کہ وہ اس لیے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کرے۔ So there was a single purpose of Jesus' life, that was that he came to die. وہ مرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ مقصد تھا ان کا، تاکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ And this is the mystery of his mission. یہ بھید ہے ان کے رسالت کا، کہ وہ مرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ خدا ہے اور خدا تھا، لیکن کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور جب اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو اس انسانوں کے معیار پر لے آیا تاکہ وہ ان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ لیکن ہم یردن کے کنارے پر ایک اور بھید کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے عوامی سطح پر اپنے مسیحا ہونے کا اور اپنی خدمت کا آغاز نہیں کیا تھا۔ دریا یردن کے کنارے جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو خدا کے روح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روح القدس ان پر کبوتر کی شکل میں نازل ہوا، اور خدا باپ کی آواز آئی آسمان پر سے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ سو خداوند یسوع مسیح روح سے بھر گئے، وہ خدا باپ کی مرضی سے بھیجے گئے، اور خدا پاک روح کی قوت سے بھر کر انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کر دیا۔ یہ ہے بھید خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا۔ اسی لیے ایمانداروں کو، مجھے اور آپ کو، خدا نے جب یہ خدمت ہمارے سپرد کی تو اس نے ہمیں بھی روح سے معمور ہونے کا حکم دیا۔ خدا کے پاک کلام میں بڑی صفائی کے ساتھ ایمانداروں کو
روح میں معمور ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آپ افسس کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ آسمان پر جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں لیکن میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ دوسرا مددگار روح القدس ہے جس کو خدا نے بھیجا، اور پھر ان سے یہ بھی کہا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ اور قوت کا لباس کیا تھا؟ روح القدس، جو عید پینتیکوست کے روز ان پر نازل ہوا۔ اور ہم کلام میں یہ بیان پڑھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے روز جب روح القدس ان پر نازل ہوا، وہ ساری دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے انجیل کی منادی کی۔ They were sent with the fullness of Holy Spirit۔ روح القدس سے معمور ہو کر بھرے ہوئے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ مشن جس کا آغاز خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور یہ مشن جو اس نے میرے اور آپ کے سپرد کیا، روح القدس کی معموری کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اب لاکھ کوشش کر لیں، ہم اس مشن کو پورا نہیں کر سکتے۔ لاکھ جتن کریں، لاکھ کوشش کر لیں، لیکن اگر ہم واقعی مسیح کے ایلچی ہیں، اگر ہم واقعی مسیح کی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر یہ روح القدس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ سو اگر آپ خداوند کے اس مشن میں اس کے ساتھ شریک ہیں بطور ایماندار، تو پھر آپ کو روح القدس کی معموری کی ضرورت ہے۔ اگر آج تک آپ اپنی زندگی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں اور روح القدس کی معموری آپ کے پاس نہیں ہے، تو سمجھیں کہ آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اب جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کے لیے، that must be spirit filled مشن۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت مشن کا بھید، اور مشن کا بھید ہے روح القدس کی معموری۔ سو روح القدس سے معمور ہو کر جو کام آپ کریں گے، جو کام آپ روح القدس کی مرضی، اس کی منشا اور اس کی قوت میں کریں گے، اس میں خداوند آپ کو بار بار کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ دوسری بات میں اس مشن کی شان و شوکت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، میجسٹی آف دا مشن۔ اور وہ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو یسوع نبی کا صحیفہ دیا گیا کہ وہ پڑھیں، تو انہوں نے یہاں سے پڑھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اور پھر انہوں نے کہا اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، ایسے لوگوں کو جو دولت سے محروم ہیں، ایسے لوگوں کو جو اختیار سے محروم ہیں، ایسے لوگ جو اثر سے محروم ہیں، ایسے لوگ جو عزت اور وقار جو اس دنیا کا ہے اس سے دور ہیں۔ مجھے خدا نے چنا ہے کہ میں ان کو خوشخبری سناؤں، غریبوں کو، محتاجوں کو، ان کو خوشخبری سناؤں۔ جو لوگ دولت، اختیار، اقتدار، اثر
اور عزاز کے نشے میں ہیں، یہ خوشخبری بلا شبہ ان کے لیے بھی ہے، لیکن خدا نے مجھے بھیجا کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، جو اس دنیا میں پسے ہوئے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، میں ان کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے تو یہ دنیا کے اعتبار سے ایک بالکل فرق خیال تھا کہ وہ غریب لوگوں کے پاس بھیجے گئے، کمزور لوگوں کے پاس بھیجے گئے۔ اگر ہم اپنے پریسبٹیرین مشن پر غور کریں، جب 19ویں صدی کے دوسرے حصے میں مشنری ہمارے اس خطے میں پہنچے، انہوں نے آغاز میں کوشش کی کہ وہ بااثر لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں اور ان کو انجیل کی منادی کریں، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کمزور اور غریب لوگوں کے درمیان جب انہوں نے آغاز کیا تو یہ کلیسیا قائم ہو گئی، یہ بڑھتی چلی گئی، اور سب سے پہلے جس شخص نے ہمارے خطے میں یسوع مسیح کو قبول کیا، کوئی بڑا طاقتور شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام ایک غریب شخص تھا جس کا نام تاریخ کے اوراق میں دت بیان کیا جاتا ہے۔ اس نے یسوع کو قبول کیا۔ جب ان مشنریز نے اپنی خدمت، اپنے مشن کا رخ غریب لوگوں کی طرف کیا تو یہ کلیسیا بڑھتی چلی گئی، یہ پھیلتی چلی گئی، اور آج ہمارے پورے ملک میں اب جہاں بھی چلے جائیں آپ کو مسیحی ملیں گے۔ خداوند نے مجھے چنا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں۔ Preaching the gospel to the poor. غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے چنا ہے خدا نے مجھے. And this is the majesty of his mission. یہ شان ہے خداوند کی رسالت کی. دوسری بات جہاں پر یہ بیان کی گئی، اس نے مجھے بھیجا کہ میں قیدیوں کو رہائی دوں. یہاں پر جو یونانی زبان میں لفظ قیدیوں کے لیے استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو نیزے یا تیر کی نوک پہ ہو، جو نشانے کی زد پہ ہو. ایسا شخص جو نشانے کی زد پہ ہو، جس کی گردن پر نیزے کی نوک رکھی گئی ہو یا تیر کی نوک اس کی گردن پر رکھی ہو اور وہ بے بس ہو. خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کو آزاد رہائی بخشوں. ایسے لوگوں کو جو شیطان کی زد پہ ہیں، جو ابلیس کے نیزے کی نوک پہ ہیں. خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کو آزاد کروں. جو شیطان کی قید میں ہیں، جو گناہ اور ابلیس کے قبضے میں ہیں، خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں ان کو رہائی کا پیغام دوں. رہائی کا یہ پیغام خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو شیطان کی قید میں ہیں. جو شیطان کی قید میں ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے جو خدا نے اپنے مسیحا کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. And the same message, the same mission we have. ہمیں بھی خدا نے اسی مقصد کے لیے مقرر کیا ہے کہ ہم جائیں اور ساری دنیا میں جا کر اس کی منادی کریں. قیدیوں کو جو گناہ کی قید میں ہیں، جو ابلیس کی قید میں ہیں،
جو جہنم کی راہ پر جا رہے ہیں، جو اپنی زندگی میں اپنے مشن پر ہیں، آج صبح میں ان کے لیے خدا کے مشن کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ کے نیچے کر دیں اور خداوند کی خدمت کو، اس مشن کو جو اس نے ہمارے سپرد کیا ہے، اس کو پورا کریں۔ پھر اس نے کہا کہ نہ صرف قیدیوں کو رہائی بلکہ اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلوں کو اس جہاں کے سردار نے اندھا کر دیا ہے۔ اس لیے افسس کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس رسول کہتا ہے، جب وہ ایمانداروں کے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ The people who are spiritually blind، ان کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں ان کو رہائی دوں۔ وہ لوگ جو ابلیس کے دھوکے کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اپنے گھر جا کر پڑھیے گا، جہاں وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ابلیس عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور جب عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا ان کے لیے۔ آپ لاکھ ان کو سمجھائیں وہ کبھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کی عقلیں تاریک اور ان کی آنکھیں روحانی طور پر بند ہیں، وہ آپ کی بات کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ خدا خود ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ پھر خدا ان کے لیے کیا کرتا ہے کہ خدا ان کو ان کی عقل کے حوالے کر دیتا ہے، وہ ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھ لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے۔ اور پھر 24ویں آیت پہ لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کو ان کی ناقص عقل کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ جو روحانی طور پر بلائنڈ ہیں، ان کے لیے خدا نے اپنے بندے کو بھیجا تاکہ وہ ان کو بینائی بخشے۔ پھر کہتا ہے کہ کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ وہ لوگ جو کرشڈ ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، جو دکھ اٹھا رہے ہیں شیطان کے ہاتھوں، لائن آف سیٹن کے ہاتھوں، ان کو آزاد کرنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ دس از دا میجسٹی آف ہز مشن، کہ کمزوروں کو، گنہگاروں کو بچانے کے لیے اور جو کچلے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے خداوند آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، سال مقبول کی منادی کروں، جس میں ایک ایسے سال کی جس میں ایکسیپٹنس ہے، جس میں قبولیت ہے۔ اور اب وہ یہ منادی کر رہے ہیں کہ دروازے کھل چکے ہیں، ان کے پاس گنہگاروں کے لیے نجات موجود ہے، اب دروازے بند نہیں ہیں، بلکہ یہ ایکسیپٹنس ہے۔ مسیح خداوند سے پہلے بنی اسرائیل اپنے گناہوں کے لیے، ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ کے لیے قربانیاں گزرانتے تھے۔ دنیا کے لوگ اپنے نظریات، فلسفی اور مذہب کے وسیلے سے خدا تک پہنچنے کی اور نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب خداوند ان کے لیے سال مقبول، the year of acceptance کی منادی کر رہا ہے کہ اب قبولیت کا وقت ہے۔
یسوع کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں اور نجات کے وارث بنیں، آسمانی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ دس از دا میجسٹی آف ہز مشن، شان ہے اس کی مشن کی۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں آج صبح آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اس رسالت کا پیغام، دا میسج آف دس مشن۔ پیغام یسوع نے کہا کہ میں مسیحا ہوں۔ He was declaring himself as a Christ, as Messiah۔ اس نے ان کو بتایا کہ میں مسیحا ہوں، تم مجھے قبول کرو گے تو تم نجات پاؤ گے۔ So the message of this mission is to accept Jesus۔ پیغام یہ ہے اس رسالت کا کہ لوگ یسوع کو قبول کریں اور اس پر ایمان لا کر ابدی نجات کے وارث بنیں، خدا کی بادشاہت کے وارث بنیں، جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ اور اس کے لیے پیغام ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر، مسیحا کے طور پر قبول کریں۔ Because he was declaring himself as Messiah۔ وہ اپنے آپ کو مسیحا کے طور پر پیش کر رہا تھا، تو اس کا پیغام یہ تھا کہ وہ اس کو بطور مسیحا قبول کریں۔ اس لیے اس نے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے، مجھے قبول کر لو کہ میں مسیحا ہوں۔ لیکن ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ اگر آپ اسی باب کی 28ویں اور سے 30ویں آیت تک دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، جتنے عبادت خانے میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ وہ غصے سے بھر گئے اور انہوں نے اس کو مار ڈالنا چاہا۔ انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، انہوں نے اس کو رد کر دیا مسیح کو۔ جیسا کلام میں لکھا ہے، وہ اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آج صبح میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ پیغام آج 2000 سال بعد بھی وہی ہے، یسوع کو بطور مسیحا قبول کرنا، یہ پیغام ہے آج بھی۔ اگر آج بھی یہ دنیا خدا کی بادشاہت کی وارث بننا چاہتے ہیں، اگر آج بھی لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں، تو the message is same, that they must accept Jesus Christ as their savior, as Messiah۔ جب تک لوگ یسوع کو مسیحا کے طور پر قبول نہیں کریں گے وہ جہنم کی راہ پہ ہیں۔ اور میں اور آپ اس پیغام کے مناد ہیں، ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ یسوع کو قبول کریں تو خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، اگر وہ یسوع کو قبول نہیں کریں گے تو وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور آج صبح نہ صرف یہ پیغام میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ we are the ambassador۔ We have to take this message to the lost world۔ ہمیں اس کھوئی ہوئی بھٹکی ہوئی دنیا میں اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے منادی کرنا، تبدیل کرنا، یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ ہم نے سمجھانا ہے اور اس کے لیے قائل خدا کے پاک روح نے کرنا ہے، لیکن ہم اس پیغام کو سنانے والے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ Jesus who is Messiah is here among us this morning۔ اس نے آج سے 2000 پہلے اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو بطور مسیحا پیش کیا۔ کیا
ہم نے اس کو مسیحا کے طور پر قبول کیا ہے یا نہیں. آج صبح میں آپ سے کہوں گا کہ آج صبح آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کیجئے. بطور مسیحا اس کو قبول کیجئے. دل سے. وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ آپ کو برکت بخشنے کے لیے ہے. وہ آپ کو اپنی بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے ہے. نہ صرف اس کو قبول کیجئے بلکہ آج خداوند سے وعدہ کیجئے کہ آپ اس پیغام کے سفیر بنیں گے. آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہوں گے. اس گاسپل کو، اس خوشخبری کے پیغام کو آپ دوسروں تک لے کر جائیں گے.